मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, नए दिन और नई सुबह के साथ और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे जनाब, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। और जागो लाहौर की टीम की तरफ से जनाब तमाम अहले इस्लाम को जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और दिन का आगाज़ जुम्मे की मुनासबत से करते हैं और एक हदीस भी आपके साथ शेयर करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने मोमिन भाई का आईना है। और ये जो हदीस है ना, ये एक मुसलमान भाई के अपने भाई के मुतल्लिक रवैये की वजाहत करती है और उसकी ज़िम्मेदारी का तयन भी करती है। तो चुनाचे मुसलमान अपने भाई की अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई करता है तो वो उन्हें अपनाता है, और बुरे अखलाक से उसे ख़बरदार करता है तो वो उनसे गुरेज़ करता है। लिहाजा वो इसके लिए हकीकी आईने की मानंद है जो उसे उसका असल और उसी शक्ल में दिखाता है। और इस हदीस से ये भी बात हमें मालूम होती है कि मोमिन को नसीहत करना वाजिब है। लिहाजा जब वो अपने भाई की खामियों और गलतियों में से किसी खामी या फिर गलती को समझता हो तो उसे उस पर आगाह करे और उसकी इस्लाह की तरफ उसकी रहनुमाई ज़रूर करे। अलबत्ता ये नसीहत ना सिर्फ उसके और उसके भाई के माबैन होनी चाहिए, क्योंकि सरेआम नसीहत करना रुसवाई है। और हमारा क्या होता है कि हम किसी को नसीहत करते हैं ना कि उसकी इस्लाह के लिए, बल्कि हम उसको तनकीद करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उसको नसीहत करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी को नसीहत कर रहे हैं तो उसकी इस्लाह के लिए हमें वो नसीहत करनी चाहिए, ना कि उसको नीचे गिराने के लिए, ना कि उसे जनाब हमें नीचा दिखाने के लिए करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मे के दिन के आगाज़ से हम जनाब अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं ताकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें जो आगे आने वाले दिनों में या आज के दिन आपके लिए अच्छी साबित हों। तो इसलिए जनाब लोगों को नसीहत करें, लेकिन ये समझ कर कि वो उस पर इस्लाह करेंगे, और अगर आप उनको अच्छी चीज़ बता रहे हैं तो वो उसको समझ कर अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स लेकर ज़रूर आए। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सियासी मंजरनामे की। तो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। और इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने फैसला सुनाया और इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। और अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं और अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म भी बरकरार रखा है। तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे और इंतखाबात 90 रोज से आगे गए तो आईनी तहरीक चलाएंगे और किसी सूरत आइन की खिलाफ वर्जी करके इंतखाबात आगे जाने नहीं देंगे। दूसरी जानिब देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतवार को जलसा करने से भी रोक दिया है और जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करें, खुदा का वास्ता है कौम की ज़िंदगी को चलने दें। और आपकी इतवार को रैली नहीं होगी, कोई शादी भी करता है तो पहले उसकी प्लान की जाती है। तो आप जलसा करने जा रहे हैं और बगैर किसी को मुतला किए ऐलान कर दिया गया है और अभी वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहेंगे या फिर मनसूख होंगे, इसकी समाअत आज फिर होने जा रही है। तो इस पर बात करते हैं कि अगर बरकरार रहते हैं तो क्या एक बार फिर मैदान जंग लगेगा या कोई और हिकमत अमली अपनाई जाएगी या फिर इमरान खान खुद ही गिरफ्तारी दे देंगे। इन तमाम सिचुएशन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान तारिक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सलमान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक।
سلمان نے یہ جو ساری پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے 2-3 دن پہلے جو زمان پارک کے باہر ہم نے دیکھا، تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آج فیصلہ بھی آنے والا ہے، سماعت بھی ہونے والی دوبارہ سے، تو کیا لاہور ہائی کورٹ کیا کرنے والی ہے یا کیا ایکسپیکٹڈ فیصلہ آ سکتا ہے آج کے دن؟ جی دیکھیں، گزشتہ چند روز سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل سے کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی ہے. پولیٹیکل نہیں رہی بلکہ معاملہ جو ہے وہ امن و امان کی طرف بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے پولیس کا وہاں پہ آپریشن ہوا عمران خان کو ایک وارنٹ کی بنیاد پہ گرفتار کرنے کے لیے، اور جس طرح سے وہاں پہ مزاحمت ہوئی وہ بھی غیر معمولی عمل تھا. کیونکہ اس سے پہلے اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو کسی بھی سیاسی رہنما کی گرفتاری، کتنے سب سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، اس طرح کا رد عمل نہیں آیا، نہ ہی کریٹ کروایا گیا. اس میں ایک تو نیگیٹو پوائنٹ عمران خان کے لیے یہ ہے کہ جی انہوں نے جو ورکرز کو کال کی اپر لیول پہ، ان کے رہنماؤں کی جانب سے آڈیو لیکس بھی کچھ آئیں کہ جی وہ خود وہاں پہ بلوائے گئے اور ان کو اکسایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے مزاحمت کرنی ہے. مثبت پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت رک نہیں پا رہی. پی ڈی ایم جماعتیں اس وقت اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ عمران خان دن بدن مقبول ہوتا جا رہا ہے. اس کی دو ریزنز ہیں، ایک تو عمران خان کی مسلسل گراؤنڈ پہ رہ کر ورکر کے ساتھ وہ انٹریکٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم کی خود کی جو پرفارمنس اس ٹائم گورنمنٹ میں چل رہی ہے وہ بہت ناقص ہے، جس کی وجہ سے سارا جو ہے وہ جھکاؤ ہے عوام کا وہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جو عدالت میں معاملہ چل رہا ہے وہ عدالت میں ظاہری بات ہے، عدالت کی ججز کی جو ریزننگ ہے اور جو ان کے فیصلے ہیں ان کے اوپر تو ہم اس طرح سے کومنٹ نہیں کر سکتے، لیکن عدالت نے جو گزشتہ روز بھی اور 2 روز سے عدالت لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے امن و امان کو ریزن پہ بنا کر ایک کہا گیا کہ جی اس آپریشن کو نہ کریں اور اس کو وارنٹ ہم برقرار رکھتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان رہے کیونکہ پی ایس ایل کے میچز بھی ہو رہے ہیں. تو کل تک توسیع دی گئی، پہلے 10 بجے تک، آج 10 بجے تک دی گئی، اور آج پھر لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت ہونی ہے، اور اگر آج بھی توسیع دی جاتی ہے کل 10 بجے تک اگلے روز کے تک، تو پھر تو وارنٹ کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بڑا مختصر ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو وارنٹ ہے یہ عدالت میں پیش کرنے کی ہیں. عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کل عدالت میں پیش ہوں گے اسلام آباد میں، تو وہ عدالت میں جیسے ہی پیش ہو جائیں گے، جج کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ صرف اس وقت تک ہے وارنٹ گرفتاری. تو اگر آج بھی عدالت کچھ اس طرح کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ آپ کل 10 بجے تک یا عمران خان کے احاطہ عدالت کے پر پہنچنے تک جو ہے آپ گرفتاری نہیں کر سکتے، وارنٹ معطل ہے، تو پھر عمران خان کو چاہیے کہ وہ کل عدالت میں جائیں. عدالت میں کیونکہ اب وارنٹ کا رول یہ ہے کہ عدالت میں پیش پولیس نہیں کرنا ہے، خود نہیں ہوں گے، کیونکہ عدالت نے پولیس کو کہا کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو وہ ہو سکتا ہے عدالت میں جب احاطہ عدالت میں پہنچیں وہاں پہ وہ پولیس کو سرنڈر کریں، پولیس ان کو کمرہ عدالت میں لے کے جائے اور وارنٹ بھی ختم اور معاملہ بھی ختم. کچھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے لاہور ہائی کورٹ میں آج جو سماعت ہوگی اس کے اندر مخالف وکلاء کی جانب سے بھی دلائل دیے جائیں گے اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے بھی دلائل دیے جائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو مزید ڈیلے کریں. جبکہ جو مخالف وکلاء ہیں ان کی جانب سے کہا جائے گا کہ جی عدالت کی جانب سے جو ہے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ہے، اس کے اوپر ہم قانونی طور پر اچھا اس میں پولیس کا موقف درست ہے، ان کا یہ موقف درست ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک عدالتی وارنٹ پہ عمل درآمد کے لیے پہنچے ہیں. اب وہاں پہ جو معاملہ ہوا، جو معاملات چلے وہاں پہ 2 روز تک، وہاں پہ جس طرح سے شیلنگ ہوئی، جس طرح سے مزاحمت ہوئی، جھڑپیں ہوئیں، گاڑیاں بھی جلیں، کارکنان بھی جذباتی ہوئے اور پتھراؤ بھی ہوا، تو وہ ایک غیر معمولی عمل تھا. کیونکہ اس میں پولیس کو ہم اس طرح سے دوش نہیں دے سکتے، کیونکہ پولیس تو ایک وارنٹ پہ ہی عمل درآمد کے لیے پہنچی تھی. لیکن جب وہاں پہ دیکھا کہ مزاحمت ہے تو پھر پولیس کو مزید فورس بھی بلانی پڑی. ان کی مجبوری ہے ان کے، بلکہ لازم ہے ان کے لیے کہ یہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں پر وہاں پہ وہ فورس ان کو بلانا ہی بلانا ہوتی ہے. تو یہ اب صورتحال ہے. اب اسلام آباد، لیکن کیا چانسز ہیں کہ کل جائیں گے عمران خان صاحب؟ کوئی ایسی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے سابقہ ریکارڈ کے مطابق اگر اس بات کا میں اگر آنسر دوں گا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب بہت سے بیانات سے پھر جاتے ہیں فوراً. ٹھیک ہے، مطلب یو ٹرن لے لیتے ہیں بہت. ہاں، وہ مطلب آج کوئی بات کرتے ہیں تو کل اس کے اپوزٹ کر دیتے ہیں. تو ہم شیورٹی سے، یقین سے
یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی طرف سے تو بہت تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے نا کہ مطلب مجھے وہاں پر بلایا جا رہا ہے جہاں پہ مجھے تھریٹس ہیں کہ وہاں پہ میری جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو ان کے تحفظات بھی ہیں ایک سائڈ پہ وارنٹ گرفتاری بھی ہیں. تو کیا بنے گا؟ ان کے تحفظات بالکل جائز ہیں کیونکہ وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ ایک ظاہری بات ہے ایک کوئی بھی نارمل آدمی کبھی اس واقعے کی چاہے وہ سیاسی اختلاف ہی کیوں نہ رکھتا ہو اس واقعے کی جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتا, اس کی مخالفت ہی کرے گا. تو وہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا, ایک مثال موجود ہے, تو ان کے تحفظات جائز ہیں. اچھا, لیکن ان تحفظات کی بنیاد پہ ملک کی عدالتوں کے قوانین کو رد کر دینا وہ ایک علیحدہ ایک کہہ لیں کہ ہو جاتا ہے, ایک نفی ہو جاتی ہے, ملک کی ریاست کے نظام کی نفی کر دی جاتی ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں مجھے سیکیورٹی خدشات ہے نا, مجھے اس جگہ بلایا جا رہا ہے جہاں پہ سیکیورٹی خدشات ہے میرے لیے. سیکیورٹی خدشات بالکل جائز ہے, لیکن ان سیکیورٹی خدشات کو دور کرنا ہی اداروں کا کام ہے. بالکل ایسے ہی ان خدشات کو دور کرنا بھی اداروں کا کام ہے. اداروں کو چاہیے, سیکیورٹی اداروں کو چاہیے, پولیس کو چاہیے, اور بھی ان کو یہ شیورٹی دیں کہ ان کی جو جان ہے وہ ان کو بھی عزیز ہے اور ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, ان کو شیورٹی دی جائے. لیکن یہ کہنا کہ میں اسی بنیاد پر عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا, میں کسی بھی جگہ پہ پیش نہیں ہو سکتا, کیونکہ دوسری طرف تو یہ بھی دیکھیں نا, اگر جان کو خطرہ ہے تو ریلی بھی تو نکالی تھی لاہور میں. جلسہ بھی روک دیا گیا ہے اتوار کو, اور عدالت نے کہا نہ ہی آپ ریلی نکال سکتے ہیں کسی بھی طرح کی. تو 15 دن پہلے بتانا چاہیے تھا اگر آپ نے جلسہ پلان کرنا تھا. تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ انہوں نے بھی 15 دن پہلے ہی بتانا ہوتا تھا؟ دیکھیں, یہ چونکہ عدالت کا حکم ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی ایسا کمنٹ نہیں کریں گے کہ جو ہمارے لیے مسئلے کا باعث بنے. چونکہ عدالت نے حکم دیا ہے تو اس کے اندر جو عدالت نے ریزن پیش کیا ہے وہ ریزن یہ ہے کہ اس وقت اس ریزن کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, جو سیاق و سباق ہے, وہ یہ کہ اس وقت جو شہر کی صورتحال بنی ہوئی ہے, خاص طور پر یہ 2 روز میں جو اس طرح کا آپریشن ہوا, تمام سڑکیں بلاک ہوئی, امن و امان کا پرابلم کریٹ ہوا, اور اس کے بعد ایک وارنٹ گرفتاری پہ پولیس کی پوری نفری تعینات ہے کہ جی اس پر عمل درآمد کروانا ہے. تو اس طرح کی غیر معمولی صورتحال میں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک غیر معمولی ہی حکم ہے, کیونکہ ایسا حکم کبھی بھی نہیں آیا. پولیٹیکل سرگرمیوں میں عدالت اس طرح سے مداخلت نہیں کرتی. تو عدالت نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سجیشن کے طرز پہ ایک حکم دیا ہے کہ جی آپ جلسے کو تھوڑا آگے لے کے جائیں. مطلب اتنا جلدی آپ نے کر دیا, اور اس کے اندر ابھی اور بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اس ویک میں جس طرح سے ہیپننگز ہو رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ پہلے آگاہ کریں, انتظامیہ سے معاملات طے کریں. یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ انتظامیہ کو کہیں پہ بھی کسی جماعت نے بھی کوئی اجتماع یا جلسہ کرنا ہوتا ہے, نارملی جو ایک ٹریڈیشن ہے, قانونی ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ کافی دن پہلے اس کی تیاریاں, اس کے حوالے سے انتظامیہ سے معاملات, سیکیورٹی پلاننگ, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. چند روز کے اندر کوئی بھی جماعت جلسہ نہیں کرتی. یہ ٹریڈیشنلی جو ایک معاملہ چلتا ہے اس کے مطابق بات کرو, نہیں تو ایسا قانون کوئی نہیں ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا. تو اسی کو بنیاد رکھتے ہوئے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ پہلے معاملات سارے کلیئر کریں انتظامیہ کے ساتھ, ضلعی انتظامیہ کے ساتھ, جو ہے وہ اس جلسے کے حوالے سے تمام تیاریاں, سیکیورٹی کی پلاننگ, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے, تو بہت ساری پھر سیکیورٹی بھی ضلعی انتظامیہ کے ذمہ ہوتی ہے. تو ساری پلاننگ کے بعد ہی پھر جلسہ منعقد کیا جاتا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے اگر جو ریزن پیش کی گئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تیاری کر کے چند روز بعد جو ہے وہ جلسہ اگر کر لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. اچھا, یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان اور ایون کے عمران خان صاحب کے اوپر بھی مقدمات کیے گئے ہیں, کل بھی مقدمات ہوئے ہیں ان کے اوپر, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے 80 سے زائد ہو چکے ہیں ان کے اوپر مقدمات. 85 سے اوپر چلے گئے اور جلد ہی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ سینچری ہو جائے گی. تو صورتحال اصل میں یہ ہے کہ سیاسی لیڈران پہ مقدمے کیے جاتے ہیں, اور زیادہ تر وہ سیاسی بنیادوں پر ہی کیے جاتے ہیں. یہ پوری ہماری ماضی کی جو جتنی بھی ہسٹری ہے اس کے اندر یہ موجود ہے مثالیں کہ جس بھی لیڈر کے اوپر برا وقت آیا, جس بھی پارٹی کے اوپر برا وقت آیا, اس کے اوپر درجنوں جو ہیں وہ مقدمے, کبھی کہاں سے, کبھی اس چیز پہ, کبھی اس چیز پہ. یہ 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور تھا اس پوزیشن میں جس پوزیشن میں آج پی ٹی آئی ہے, تو ان کے اوپر بھی اس طرح سے سینکڑوں درجنوں پتہ نہیں کتنے مقدمے بنتے تھے. آج کہاں ہیں وہ مقدمے, کسی کو کچھ نہیں پتا. اب ان پہ بن رہے ہیں تو ان فیوچر جب برفیں پگھلیں گی اور کوئی اور صورتحال کریٹ ہوگی یا ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی یا یہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ 100 کے 100 مقدمے غائب ہو جائیں گے. تو ان کی تو حیثیت ایک سیاسی مقدموں کی ہے. ہاں, لیکن یہ جو گزشتہ 2 روز پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس میں زمان پارک میں,
جس طرح سے مزاحمت کی گئی ہے ایک قانونی وارنٹ کے خلاف، تو وہ ایک غیر معمولی کیس بن سکتا ہے جو کہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو ایک سکتا ہے، عمل تھا، وہ اس پہ بغاوت کا کیس بھی ہو سکتا ہے، کار سرکار میں مداخلت کا، کار سرکار میں مداخلت کا کیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک کہہ لیں کہ اگر پولیس کی جانب سے جارحانہ رویہ بھی اگر اپنایا گیا ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایک غیر سنجیدہ رویہ اپنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے پرابلمز مزید بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2500 کارکنان کے خلاف یہ مقدمات ہوئے ہیں۔ 2500 کارکنان تھے ان 2 دنوں میں؟ کارکنان چونکہ وہ ایک وہ بنی ہوئی ہے کیا جسے کہتے ہیں نا ایک اڈا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، وہاں پہ پورے پاکستان سے ہی 200 سے 300 تھے، لیکن 2500 کے قریب جو کارکنان کے خلاف پی ٹی آئی کا زمان پر کس ٹائم پی ٹی آئی کا ایک اسٹیشن بنا ہوا ہے جدھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی مسلسل آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ فار ایگزامپل اگر آج ہم جائیں گے تو ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں جو کارکنان نظر آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کل ان کی جگہ کوئی اور ہو وہاں پہ اور آج والے وہاں پر نہ ہو، تو وہاں پہ سلسلہ جاری ہے، سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان آ رہے ہیں۔ اب یہ مقدمے جو کیے جا رہے ہیں کتنے کارکنوں پر، کتنے ورکروں پر، ان کی حیثیت بھی سیاسی مقدموں سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بیلیبل ہوتے ہیں، بہت سارے بیلیبل ہوتے ہیں، چند روز کے لیے پکڑتے ہیں، اس کے بعد پھر عدالتوں سے اجتماعی طور پر بیلز ہو جاتی ہیں اور وہ پھر رہا بھی ہو جاتے ہیں۔ سیاسی مقدمے ہیں، ان کی حیثیت سیاسی ہی رہے گی، جس طرح سے ماضی میں سیاسی ورکروں اور کارکنوں کو سیاسی مقدموں کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جیلوں میں رکھا گیا اور وہ پھر اس کے بعد رہا ہو گئے، تو یہ ایپیسوڈ بھی وہی ہے۔ اس کا صرف جو ریزن ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے۔ لیکن کب تک یہ چلیں گی طارق سلمان کے یہ انتقامی کارروائیاں کب تک چلیں گی؟ یوں ہی اگر چلتے رہے گا تو پھر کون عوام کا کون سوچے گا پھر؟ دیکھیں یہ سوال 2018 میں بھی اٹھایا گیا تھا، تو جو سوال آج یہ لوگ اٹھا رہے ہیں 2018 میں وہ لوگ یہ سوال نہیں سن رہے تھے، صحیح، تب انہوں نے کان بند کیے ہوئے تھے۔ آج جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو جو 2018 میں سوال اٹھا رہے تھے انہوں نے کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ ٹٹ فور ٹیٹ والا کام چل رہا ہے۔ آج والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 2018 میں ہماری نہیں سنی اس لیے ہم آپ کی نہیں سنیں گے، اچھا، اور اب جو آج والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سن لیں۔ لیکن صورتحال چونکہ اتنی گمبھیر ہو چکی ہے، ضد اور انا کا مسئلہ بن چکا ہوا ہے، اور اس ضد اور انا کی جنگ میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ کا ہو رہا ہے، وہ پاکستان کا ہو رہا ہے، وہ پاکستان کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے، کیونکہ عوام میں نفرت، ڈویژن انکریز ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا آدمی آپ کی اگر آپ اس سے اختلاف کر رہی ہیں تو وہ آپ کو سننے کی جو ہے سننے گا نہیں، برداشت نہیں کرے گا، فوراً جو ہے وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے گا۔ تو اختلاف رائے کا بھی اب کہہ لیں کہ وہ ایک نشست اگر کہیں پہ بھی منعقد ہوتی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے، آپ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، آپ کوئی پروڈکٹیو ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بھی خبر آ رہی تھی، ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہے، کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا چاہیے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تو کیا کوئی ڈائیلاگ کے ہے چانسز کہ سب لوگ بیٹھ کے عوام کے بارے میں سوچیں؟ ایسی کوئی خبر ہے؟ یہ سٹیٹمنٹس کی حد تک تو بہت اچھی سٹیٹمنٹ، اور کاش یہ اس پر عمل بھی ہو، اور اللہ کرے عمل ہو جائے، کیونکہ ایک ہی دن میں 2 مخالف لیڈران کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا ایک مثبت پیش رفت تو ہے، لیکن اس پر عمل ہوتا بھی تو دکھائی دینا، کیونکہ لیکن جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے جو کہا وہ کہا، ان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں جو ان کی پارٹی ہے یا پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو نکال لیں، عمران خان کی کل کی ٹویٹ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ان کی پارٹی لیڈران کا رویہ اور ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھ لیں، تو گراؤنڈ ریئلٹی میں یہ دونوں سٹیٹمنٹس میچ نہیں ہو رہی۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، سیاسی حوالے سے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سننے کو برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو گنجائش دینے کو برداشت نہیں ہے۔ ڈائیلاگ کے لیے فی الوقت نظر نہیں آ رہا کہ تمام جو فریقین ہیں وہ کوئی اس وقت مثبت رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہماری دعا ہے کہ کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ تمام تر معاملات جلد از جلد حل ہو جائیں۔ اور دوسرا جناب یہ لاہور ہائی کورٹ کا ویٹ ہے کہ سماعت ختم ہوگی اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو
जागो लाहौर जनाब सेगमेंट है हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जनाब रमज़ानुल मुबारक की आमद है और यकीनन अगला जो जुम्मा होगा हम रमज़ान की रहमतों और बरकतों से महजूज हो रहे होंगे। दिल ज़िक्र इलाही से सरशार और हमारे चेहरे रहमत इलाही से मुनव्वर होंगे। मिलकर सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे और नेकियां कमाएंगे। अमीर क्या और गरीब क्या, सब एक ही सफ़ पर खड़े होंगे, मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, मदद करेंगे एक दूसरे की, और जितनी हो सकेंगी उतनी नेकियां कमाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत दी है। और हदीस मुबारका में है कि रमज़ान शहरल्लाह, यानी कि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बुल जलाल का खसूसी ताल्लुक़ है और जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा भी है। अल्लाह ताला की तजल्लियात ख़ासा इस मुबारक महीने में इस दर्जा ज़ाहिर होती हैं, गोया मौसलाधार बारिश की तरह हमारे ऊपर बरसती रही। और हदीस मुबारका में भी यही है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है, जिसकी वजह से अनवार व असरार के ज़ाहिर होने की काबिलियत व इस्तेदाद पैदा होकर गुनाहों के जुल्मतों और मैसियत की कसाफ़तों से निकलना मैसर होता है। ताहम रोज़े का तारीख़ी पस मंज़र क्या है और रमज़ान मुबारक की अहमियत और फ़जीलत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं मखदूम सैयद अली रज़ा गिलानी कादरी साहब हैं। उनसे आज रमज़ान की आमद के हवाले से और कुछ शबान के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2 महीने क्यों इतने अहम करार दिए जाते हैं। पीर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई कि इस्तक़बाल रमज़ान के लिए आपने बेहतरीन प्रोग्राम और उन्वान को मुंतखब किया, और इसके साथ साथ ही शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम का, जिन्होंने फ़कीर को दरबार आलिया हज़रत मियां मीर साहब से यहाँ आने का मौका दिया और आपके साथ फ़जीलत और अहमियत रमज़ान के बारे में कुछ गुफ्तगू हो सके, और जैसा कि आपने कहा कि शबान के बारे में भी कुछ गुफ्तगू हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है, और शबान बेशुमार रहमतों और बरकतों को समेटे हुए है। इसी तरह ही अहले तसव्वुफ़ के लिए शबान बड़ी अहमियत का हामिल है। अहले तसव्वुफ़ शबान की बिलखसूस निस्फ़ शाबान को अपने जो है रोज़ों का आगाज़ कर देते हैं और इसमें अपनी इबादत और रियाज़ात को लेते हुए आगे रमज़ान पे जो है वो कदम रखते हैं, और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और निजात जहन्नुम से वो अल्लाह से मुस्तफ़ीद होते हैं। जैसा कि शबान की फ़जीलत ख़ुद अपने अंदर एक पूरा एक टॉपिक रखती है, उसके साथ साथ ही रमज़ान चूँकि शहर अल्लाह है, अल्लाह का महीना है, और परवरदिगार आलम ने इसमें बड़ी रहमतें रखी हुई हैं। यहाँ तक कि रमज़ान की जैसे ही आमद होती है, अव्वल वक्त में ही परवरदिगार आलम जो है जन्नत के तमाम तर दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और दोज़ख के तमाम तर दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। शयातीन, खबासीन और बद जिन्नात जो इंसान को वरगलाने में जो है किरदार अदा करते हैं, उन सबको तोक डाल के समंदरों की गहराइयों में गर्क कर दिया जाता है कि कहीं ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों में खलल ना डालें। रमज़ान इस कदर अहमियत और बरकतों वाला महीना है कि इस बरकत वाले महीने के शुरू होते ही एक फ़रिश्ते को मुनादी पे मुकर्रर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि है कोई जो मुझसे रहमतें तलब करे, मैं उसको रहमतों से नवाजूँ। कोई है जो मुझसे निजात तलब करे, मैं उसको निजात से नवाजूँ। है कोई जो मुझसे कुर्ब तलब करे, मैं उसको अपने कुर्ब ख़ास से नवाजूँ। सो रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत इस कदर ज़्यादा अहम है कि तमाम अदयान आलम में, हमसे पहले हो गुज़री उम्मतों में भी जो है रमज़ान की इस कदर फ़जीलत और अहमियत थी कि उन पर भी रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। ठीक है। जिस तरह कुरान पाक पे परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे।
تو رمضان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے پہلے عشرے سے لے کے آخری عشرے تک آپ کے لیے مغفرت کے لیے، رحمتوں کے لیے اور بخشش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہم اسی ابو البشر آدم کی اولاد میں سے ہے جو آدم پروردگار عالم کا پروردہ تھا، جس کی پرورش خود رب نے کی، اور اگر اس آدم سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس آدم کی بخشش ہو سکتی ہے تو آپ کی اور ہماری بخشش کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس مہینے میں ہمیں اپنے رب کو ایسے راضی کر لینا چاہیے کہ بخشش کی حدود تک پہنچتے ہوئے ہمیں اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی بخشش طلب کر لینی چاہیے۔ تو پیر صاحب کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں روزوں میں؟ جیسے پہلا عشرہ جو ہے اس کو رحمتوں کا عشرہ کہا جاتا ہے، تو کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے، کس طرح کی عبادات ہمیں کرنی چاہیے؟ گھروں میں سحری اور افطاری میں کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے رمضان کی تیاری اور ان تمام تر معاملات، جہاں پہ خواتین کا ایک پہلو آتا ہے تو وہ گھروں کو سجاتی ہیں، بہتر پکوان تیار کرتی ہیں، مرد اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل سے گھر کی سہولیات لے سکے، مگر بیسیکلی اٹس اے منتھ آف سیکریفائز۔ یہ قربانی کا ایک مہینہ ہے جس میں آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا ہے۔ بے شک اس میں ہم اکثر و بیشتر رمضان شروع ہوتے تو ہمیں لذیذ کھانوں کا یا چٹپٹے پکوانوں کا خیال آتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس پہ رحمتیں سمیٹ لینی ہیں، اس پہ برکتیں سمیٹ لینی ہیں، اور ایسی رحمتوں اور برکتوں کو سمو لینا ہے کہ آپ بخشش تک پہنچ سکیں۔ اب اس میں یہ لازم ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں نفسا نفسی کا عالم آ چکا ہے، جہاں مہنگائی اس قدر طوالت اختیار کر چکی ہے، مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی زد سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، جہاں ہم رمضان آتے ہی سخاوت کی، خیرات کی اور ان تمام تر امور کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم اپنی فیملیز کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے توجہ کا مرکز ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو سب سے پہلی جو ہے آپ کی سخاوت کے مستحق آپ کے عزیز و اقربا ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے ہمسائے ہیں، اس کے بعد آپ کی قریبی مسجد ہے۔ اس عنوان کو، اس سلسلے کو رمضان بیتر وافر کھا لینے کا نام نہیں ہے۔ رمضان ہر کسی کا ساتھ دینا، ہر کسی کی مدد کرنا، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا ساتھ دینا، اللہ کو راضی کر لینا، کیونکہ رب جب راضی ہونے پر آئے تو کسی بھوکے کتے کو پانی ڈال دینے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب ناراض ہونے پر آئے تو وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ سو ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی روح کو سمجھنا چاہیے، صرف کھانوں پر ہی نہیں اور صرف روزوں پر ہی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان نام ہے ان تمام تر کثافتوں سے نکل جانے کا، ان تمام تر برائیوں سے نکل جانے کا، جھوٹ سے، فتنے سے، غلط کاری سے، اور تمام تر معاملات کو ترک کر کے اپنے آپ کو طہارت بخشنے کا نام رمضان ہے۔ کیا بات ہے! رمضان کی آمد ہے اور اس کی رحمتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اہتمام کرنا چاہیے ہمیں رمضان المبارک کا، اور پیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ان اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ اچھا پیر صاحب، بہت سے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان آتے ہیں نا تو راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، لنگر بھی کھلواتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ شو بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو کیا اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس طرح اس کی نمود و نمائش کرنی چاہیے کیا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، سب سے پہلے تو میں آپ کے اسٹوڈیوز اور لاہور نیوز کی وساطت سے تمام احباب کو یہ کہنا لازمی سمجھوں گا کہ دور حاضر میں جو حالات چل رہے ہیں مشکلوں کے، آپ یقین جانیے کہ فقیر بھی لنگر جو ہے دربار عالیہ حضرت میاں میر صاحب اور مرکز الاولیاء اور مختلف جگہوں پہ ہمارے مرکز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ میں سفید پوش لوگوں کی آنکھوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لنگر کے اندر سے کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں، کہ آپ یقین جانیے کہ موجودہ حالات میں جہاں حکومت بھی مجبور ہو گئی ہے یا وہ پتہ نہیں اس کی توجہ نہیں ہے،
کہ کس طریقے سے عوام کا ساتھ دے. آپ یقین جانیے کہ اچھا کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کی آنکھوں میں ہم طلب دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اگر آپ لنگر کرتے ہیں تو اس کی نمود و نمائش ضروری ہے یا نہیں ضروری، تو جہاں تک آپ صدقات کر رہے ہیں، آپ جو ہے خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، تو اس میں پراپرلی نمود و نمائش اور وہ آٹے کا تھیلا پکڑا کے لوگوں کی تصویریں لینا، وہ تو از روح قرآن اور از روح اسلام بھی بالکل ناجائز ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں. مگر اس چیز کو فروغ دیا جا سکتا ہے، ان معاملات کو فروغ دیا جاتا ہے کہ بھی لاہور چینل والے جو ہے، یہ دنیا نیوز والے جو ہیں، سحری اور افطاری کا جو ہے بندوبست کرتے ہیں، تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی کریں. اب کسی ایک ایسی جگہ پہ کر دیا جائے جس کو کوئی انفارم ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے پلیٹ فارم کے نیچے کیا جا رہا ہے، اور کھاتے ہوئے بھی لوگ ڈریں. ہمارے کیونکہ دربار پر انوار حضرت میاں میر صاحب میں جب کوئی آؤٹ سائڈر اور سٹرینجر لنگر لے کے آتا ہے تو ہم اس کا ایک جو پروٹوکول ہے وہ علیحدہ ہے. وہ لنگر سب سے پہلے لا کے اس کو مکس کیا جاتا ہے اور لانے والے کو ہی کھلایا جاتا ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کو کھائیں، یہ آپ ہماری طرف سے آپ کا ہے. وہ تو ہوتا تو یہ کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، مگر وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی چلیں یہ لنگر تمام تر جو ہے چیزوں سے پاک ہے. اب جہاں تک نمود و نمائش کا تعلق ہے، کچھ دیا بھی نہیں اور تصویریں بھی آپ لوگ نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو اس شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا کے، کسی نہ کسی حد پر جا کے وہ بھی محتاجی رکھتا ہے کسی کی. اور اگر اللہ آپ کی محتاجیوں کو ظاہر نہیں کر رہا تو دوسروں کے معاملات کو ظاہر کرنا اسلام میں قطعاً منع ہے، اور اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر رمضان مبارک میں ہم اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت بہت اہم کوشچن ہے، بہت اچھا سوال ہے. جہاں ہم فضیلت و برکت و رمضان اور اللہ کے اس مہینے کی رحمتوں والے، برکتوں والے، بخشش والے مہینے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ہی قبول نہیں کیا جاتا، یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، جی یہ صرف فاقہ کشی کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے کہ آپ ہر غیر شرعی امور کو، قرآن و سنت کے منافی ہر قدم کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں اور اپنے آپ کو طہارت اور پاکی بخشنے کی طرف آئیں. اپنی گفتار کو، اپنی کردار کو، اپنی نگاہ کو، اپنے افکار کو، ان تمام تر امور کو جب آپ بہتر انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں لے آتے ہیں تو اصل میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کوئی غیر شرعی فعل سر انجام نہیں دیا، اور اس فعل کو سر انجام نہ دینے کی برکت سے پروردگار عالم اس امور کو آپ کی زندگی میں رائج کر دیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں. جیسا کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے تو کئی ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ جناب اپنے ہیئر سٹائل چھوڑ کے ٹوپی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مسجدیں جو ہیں وہ تلاوت کی طرف آ جاتی ہیں، قرآنات اچھے انداز سے. اور یقین جانیے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ہوا ہے اور ایک کیفیات ہے، موسم بدل جاتا ہے، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہے کہ وہ رب کی منادی جو آپ کی روح کی محو سماعت ہے، رب جو منادی کر رہا ہے، آپ کی روح جو ہے وہ اس کو سن رہی ہے کہ رب کے دربار سے پیغام آیا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، مجھ سے رحمتیں طلب کرو، بخششیں طلب کرو، میں عطاؤں کے جو ہے انبار لگا دوں گا. یقین جانیے کہ سب سے پہلے جو چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے وہ ہماری روح کو چھوتی ہے. جب روح کو چھوتی ہے تو اس کی تمام تر چیزیں تمانت جو ہے ہمارے بدن میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کامیابیوں کے زینے عبور کرتے ہوئے اپنی روح کو ایک ایسی پاکیزگی بخشتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں رمضان کی روح کو سمجھنا ہے. رمضان فاقہ کشی کا نام نہیں ہے،
رمضان اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی اطاعت کا نام ہے. جب ہم اس کی اطاعت میں رکھ جائیں گے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے اور تمام تر امور کو، احسن اعمال جو خود آقا کریم رؤوف الرحیم نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اس کی بجاوری کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہاں ایک چیز کا لازمی آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان میں اکثر و بیشتر احباب جو ہے روزہ سکپ کر دیتے ہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے کہ جی مجھے بہت زیادہ مشکل میرا دن ہے، میرے معاملات نہیں ٹھیک، مجھے بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں کرنی بہت زیادہ پڑتی ہیں، گرمی ہے یا اس طرح کی جی بہت زیادہ گرمی ہے یا یہ سارے امور ہیں، یہ تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جبکہ اس امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام احباب کو جن کو پروردگار عالم نے صاحب اختیار بنایا ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس کچھ احباب کام کرتے ہیں، ان کو اپنے امپلائیز کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات کا بندوبست کرنا چاہیے. یقین جانیے کہ ان کی سخاوت اسی میں ہی ہے کہ وہ اپنے محکوم جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، کوئی کسی کا کامہ نہیں ہوتا، وہ ساتھ دیتا ہے. اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کا اپنا مقام ہوتا ہے. یقین جانے کہ اگر آپ کو وہ اس جگہ پہ نظر نہ آئے تو آپ کو اس کی کمی بھی محسوس ہوگی، اور اس کی سٹرگلز، اس کی محنتیں اور اس کے تمام تر کیے جانے والے عوامل جو ہیں، جو آپ کے ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے، جو آپ کی آرگنائزیشن کو کامیاب کرنے کے لیے، جو آپ کی انسٹیٹیوشن کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. مگر اب رمضان میں ان تمام تر صاحب اختیار لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے وہ بہتر سے بہتر سہولیات کریں. دور حاضر میں ہم جہاں ان سب کی جو ہے، اب میں بھی ایک آرگنائزیشن چلاتا ہوں الحمدللہ، کرسچن پبلک اسکول جو ہے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. مرکز الاولیاء میں ہمارا بہت بڑا نظام چل رہا ہے، دربار عالیہ حضرت میاں میر صاحب. اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے اندر الحمدللہ فقیر کے بہت اچھے سیٹ اپس موجود ہیں جو حضرت میاں میر صاحب کی عطا سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی برکتوں سے اور ان کے نام کی وجہ سے عطا کیے گئے. ہم نے ان تمام کنٹریز میں جہاں ہمارے ورکرز خواہ اگر وہ مسلم ہیں تو ان کے لیے رمضان پیکیجز اناؤنس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی جو ہے سیلری میں جو ہے منتھ اینڈ میں ان کو بہتری کے انداز سے لے کے گئے ہیں. ان کے لیے جو ہے ہم نے ریلیکسیشن جو ہے اس کے عوامل کیے ہیں. اب ایسے سیٹ اپ، ایسے کنٹریز جہاں پہ جو ہے مارننگ میں کام کیا جاتا تھا، ہم نے ان کو آفٹر جو ہے مغرب جو ہے ان کو کرنے کا شروع کر دیا. اور بہت سی چیزوں کو بہتر انداز سے لے کے چل جانا. اسلام میں برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ کو کوئی بڑے سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کرنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. یہی تو بات ہے پیر صاحب کہ باقی اگر ملکوں میں دیکھا جائے جو اسلامی ممالک ہے وہاں پر ریلیف فراہم کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ رمضان کی جو روزے ہیں یا جو رمضان کا اہتمام ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے. لیکن اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پر الٹا ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، مہنگائی یہاں پر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. جو اب آپ انفلیشن ریٹ ہی دیکھ لیں کہ کتنی مہنگائی ہو گیا، اور رمضان بازار بھی نہیں اس دفعہ لگ رہے ہیں جس سے جو غریب طبقہ ہے، جو خاص کر کے غریب طبقے کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. تو یہاں پر تو الٹی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ الٹی چیزیں اب سے نہیں شروع سے ہو رہی ہیں. خواہ وہ قائد اعظم کی وفات کا بتا دینا، خواہ فاطمہ جناح کی یہ سارے معاملات کر دینا. الحمدللہ ہم نے ملک پاکستان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا، مگر جو سازشوں کا مرکز تھا یہ خطہ سازشوں کا شروع سے ہی مرکز بنا رہا، اور ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کی گئی. اب دور حاضر میں تو یہ حالات چل رہے ہیں کہ کسی کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی کرسی کے چکر میں ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ عوام کا کیا بنے گا، یہ جیے مرے کچھ بھی معاملات کرے. کسی بھی پولیٹیشین کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. جبکہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے. ایک بہت ہی مشہور اور ایک اولڈ سا واقعہ تھا، ایک بچہ تھا، اس کی 2
عورتیں تھیں وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کی ماں ہیں. اچھا. تو کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں, اس نے کہا اچھا جی جو کھینچ لے گا یہ اس کا بچہ. تو دونوں مل کے کھینچنا شروع کرتی ہیں. تو اینڈ میں بچہ کہتا ہے میرے بازو ٹوٹ جائیں گے, کٹ جائیں گے, مجھے چھوڑ دو. تو ایک جو تھی ماں وہ اس کو صلہ رحمی کر کے چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. کہ کہیں یہ ہرٹ نہ ہو جائے, اس کو مشکل نہ ہو جائے. تو کہنے والے نے کہا کہ جس نے چھوڑا ہے وہ اس کی ماں ہے, جو اس کی مدد کرے, جو اس کا ساتھ دے. دور حاضر میں پاکستان کے وہ حالات بنا دیے گئے کہ ہم تباہی کے دہانے میں پہنچ گئے. اور دیکھا جائے تو ہماری قوم جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ سو رہی ہے, اور اس میں اتنے معاملات نہیں آ رہے, اتنا شعور پیدا نہیں ہو رہا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنا لیڈر منتخب کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر مختوم سید علی رضا گیلانی قادری صاحب موجود تھے, اور جناب ہم رمضان کی آمد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رمضان کو کس طرح ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کس طرح اہتمام کرنا چاہیے اس کا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور. جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں جناب. ملک میں مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو نظر آ رہا ہے, اور مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اور ادارہ شماریات کے مطابق اس وقت میں پاکستان میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 43% کے قریب پہنچ چکی ہے. اور ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے میں 29 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. اور جس طرح مہنگائی کے تابڑتوڑ حملے ہیں جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور پنجاب میں جرائم کی شرح روز بروز اس میں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. گھروں میں, دکانوں پہ, ہر جگہ ڈکیتی, چوری, راہزنی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور پولیس کے کرائم کنٹرول کرنے کے جو دعوے ہیں وہ صرف دھرے کے دھرے ہی رہ چکے ہیں. تو پولیس کیا کر رہی ہے, اس حوالے سے مجاہد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دنیا میڈیا گروپ کے نمائندے ہیں, اور جناب ان سے جانتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے پولیس. صرف دعوے ہی کر رہی ہے یا کرائم کو کنٹرول بھی کر رہی ہے؟ مجاہد صاحب بتائیے گا کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کرائم کو, اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں منیبہ, جو آپ نے سوال کیا ہے اس کرائم اور جرم کی دنیا کے ساتھ آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کو جوڑا ہے. ہاں جی. اور اگر ہم اس میں فرق جو ہے وہ سامنے لائیں تو اس کی کچھ اس طرح سے شرح نکلتی ہے کہ نو ڈاؤٹ پچھلے کچھ سالوں سے لاہور میں کرائم کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری فورسز ہیں, جو پولیس ہے, اس کا جو کام ہے, کردار ہے, وہ اس طرح سے پہلے کی طرح نہیں رہا کہ پولیس کی کافی ساری نیگلیجنسی کی وجہ سے کرائم ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری جانب جو آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کا کیا ہے, تو یہ جتنے بھی ملزمان اب گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے کم از کم 60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے واردات پہلی دفعہ کی ہوتی ہے, اور اگر واردات کی ہوتی ہے تو وہ پکڑے نہیں جاتے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اسٹریٹ کرائم اور ہاؤس رابری ہو, چاہے گھر کے ملازمین ہو, وہ کچھ چوری کی واردات کر کے چلے جائیں, تو یقیناً جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, سی آئی اے پولیس گرفتار کرتی ہے یا انویسٹیگیشن پولیس اسے گرفتار کرتی ہے, تو جب اپنے پروگرام کے سلسلے میں بھی ان سے بات ہوتی ہے ملزمان سے, جب اس کے ساتھ جو ہے گفتگو کی جاتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا اور ہماری یہ مجبوری تھی. باوجود اس کے کہ کوئی بھی جرم جو ہے وہ جرم ہوتا ہے چاہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کیا جائے, لیکن ان میں زیادہ تعداد لوگوں کی ایسے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان تمام تر صورتحال سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس سائٹ کو نکل پڑتے ہیں. لیکن اس حوالے سے پولیس کا کردار جو ہے اہم ہے کہ وہ کرائم کنٹرول کو اس کی روک تھام کے لیے کوئی کام کر سکے, لیکن صرف دعوے ہی کرتی ہے جو ہمیں اس کا عمل درآمد کرتے ہوئے
हुए नज़र नहीं आ रही होती है। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। और जनाब ये तमाम तर सूरत हाल है कि महंगाई की वजह से जो जराइम की शरह है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से हमारी जो मेंटली हम लोग किस तरह इफ़ेक्ट होते हैं, किस तरह इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में दो गेस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर खतीजा फातिमा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ डॉक्टर नासिर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर खतीजा आपको भी वेलकम कहती हूँ, डॉक्टर नासिर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर खतीजा, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, सूरत हाल आपके सामने है कि शहर लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो सियासी बहरान भी है, मुआशी बहरान भी है, जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह इन तमाम तर चीज़ों से कोप अप किया जा सकता है? देखिए, कोप अप कैसे कोई भी आम शहरी करेगा जहाँ पर पेट्रोल की कीमत 270 से 75 तक हो, 43% चली गई है। तो यही डायरेक्टली कोरिलेट करता है ऑन ईच एंड एवरी साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, एक आम इंसान जब घर से निकलता है तो वो इतना होपलेस होकर निकलता है, ठीक है, वही होपलेसनेस को पूरा दिन जो है उसको ऑक्यूपाई रखती है। ठीक है, और वो ऑक्यूपेशन इतनी मेंटली तौर पर इतनी डिसेबल कर देती है कि वो किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनसेन एक्टिविटी की तरफ वो अपने आप को माइल करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो आप वही वाली बात है कि कितने फैक्टर्स को आप जज करोगे और कितने फैक्टर्स पर बात करोगे। इन्फ्लेशन, यहाँ पे मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, मेंटल हेल्थ को तो हमने बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई। एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एवरीवन नोस के मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है कि हमारी बेसिक नीड्स सब पूरी हो ना, फूड, शेल्टर और हमारी फिजिकल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें तो हमें मिले ना। जब हमें फूड ही नहीं मिलेगा, और फूड क्या है, फूड क्राइसिस कि आपका एक खाना एक दिन का कितना महंगा बनने लग गया। लाइक 1000 रुपये आपको चाहिए एक दिन का रोटी खाना करने के लिए फॉर अ फैमिली। ठीक है, तो जिसके डेली वेजेस ही 200, 400, 500 है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। अगेन वही वाली बातें हैं कि एक फैक्टर नहीं है। अगर हम सिर्फ वैसे फूड क्राइसिस की बात करें तो उसमें आपको पता है कि आए दिन हम लोग न्यूज़ में क्या सुनते हैं कि जी फ्लावर क्राइसिस हो गया है और बिल्कुल वैनिश हो गई हैं चीज़ें बाज़ार से, मार्केटों से मिल नहीं रहा, आटा, राइस नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें हमारे पास ईच एंड एवरी डे हमारे कानों में न्यूज़ आ रही है। वही वाली बात है कि जब हम बाहर निकलेंगे और हम आटा ही हमें मैसर नहीं होगा, ठीक है, तो हम अपने भूख के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ बिग डिलेमा ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन पाकिस्तान। मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इन तमाम सूरत हाल सबसे मेजर गुजर रहे होते हैं। सबसे मेजर तो फूड है कि हम अपने घर की सिर्फ 2 वक्त की रोटी है उसको किस तरह लेकर चल सकते हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि आप बाहर जाएं, आप खरीद के निकले ना घर से तो आपको पता चलता है कि जनाब जितने पैसे हम जेब में डाल के लेके गए थे इससे ज्यादा की अब चीजें हमें मिल रही हैं। खरीद ही आपकी इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो गई है। अच्छा डॉक्टर नासिर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या माइंडसेट क्या होता है? मतलब एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, तो इस सिचुएशन में क्राइम रेट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है इसको इस सिचुएशन में? अच्छा, एक दो चीज़ें जो बड़ी अहम है और बड़ी ज़रूरी हैं कि क्राइम होता क्यों है, इसकी रूट कॉज क्या है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है कि इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द रूट कॉज। अगर आप दुनिया की तारीख उठा के देखें तो 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, इवन 20th सेंचुरी के अंदर भी अमेरिका और वेस्ट के अंदर इन्फ्लेशन जो है दैट वाज एट पीक। हाँ जी। अच्छा, इस पीक के इन्फ्लेशन के अंदर क्राइम रेट अमेरिका और वेस्ट, जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्राइम रेट बहुत रैपिडली ग्रो किया। अच्छा, 2006, 7, 8 के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन आया, तब भी अमेरिका के अंदर क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं दुनिया की तारीख को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन दैट इज़ नियर टू 40%। जी जी। इतनी इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो क्राइम रेट का बढ़ जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अच्छा? 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें ना कि आप क्राइम को कैटेगोरिकली डिफाइन कैसे करते हो। अच्छा, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिस पे अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, स्ट्रीट क्राइम, चोरी, डकैती। आप लोग उस तरफ क्यों नहीं जाते जो वाइट कॉलर क्राइम है? इन्फ्लेशन से वाइट कॉलर क्राइम कितना बढ़ता है, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते जो कॉरपोरेशंस क्राइम कमिट करती हैं, उससे इन्फ्लेशन से वो क्राइम कितना बढ़ता है? आप मुझे एक बात बताएं, एक क्लर्क है, हाँ जी, उसकी तनख्वाह है 25,000, ठीक है, वो दयानतदारी से नौकरी करता है। आज से 1 साल पहले वो कुकिंग ऑयल 200 रुपए का खरीदता था, आज वो 650 रुपए का खरीदता है। तो वो तो वाइट कॉलर क्राइम करेगा, वो तो करप्शन करेगा। जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, अब इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स पे आ जाते हैं, इनकी एक साइकोलॉजी होती है। अच्छा,
یہ دیکھیے کہ اسٹریٹ کرمنل جو ہے وہ ڈپرائیوڈ ہوتا ہے, محروم ہوتا ہے. جس بندے کے گھر میں روٹی بنتی ہو نا اور اس کے بچے اسکول جاتے ہوں تو وہ کرائم کی طرف نہیں جائے گا. کرائم کی طرف کون جائے گا؟ جو ڈپرائیوڈ ہوگا, جو محروم ہوگا. جیلوں کا آج آپ وزٹ کر لیں, میری کرائم کے اوپر پچھلے 12 سال سے ریسرچ ہے. آئی ایم دا پائنیئر آتھر آف کرمنالوجی بک ان پاکستان. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیلوں کے اندر آپ وزٹ کریں, یو ول کم ٹو نو کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں جو پریزنس کے اندر ہیں, دے آر ویری پور, ڈپرائیوڈ لوگ ہیں, معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. اب کرنا, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, دنیا کا ایک رول ہے, دنیا کی یہ فلسفی ہے کہ وہ ملک کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا, ترقی نہیں کر سکتا جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک اکنامک گروتھ نہیں ہوگی. جب تک اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تب تک آپ کی انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگی, اور آپ جو ہے وہ کرائم. اب آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, پولیس کے اوپر آ جائیں. ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 4.5 لاکھ پولیس والے ہیں, ساری فورسز ملا کے. پاپولیشن کتنی ہے؟ 23 کروڑ. ایک پولیس والا تقریباً 550 بندوں کے لیے. اس 4.5 لاکھ میں سے 20% آپ کے پولیس آفیسرز جو ہے وہ VVIPs کے پروٹوکولز کے اوپر. ہاں جی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرائم کو, اسٹریٹ کرائم کو خاص طور پہ روک سکتے ہیں؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, بٹ یہ کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین حکومت کو اس کے لیے جو ہے وہ ایسی ریفارمز, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز لے کر آنی پڑے گی. ہاں, مطلب پریورٹائز کرنا پڑے گا نا کہ ہم نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے, تبھی ہم اچھی طرح اپنی پالیسیز کو مد نظر رکھ سکیں گے اور ریفارمز لے کر آئیں گے, ورنہ تو یہی ساری چیزیں چلتی جائیں گی. تو خدیجہ آپ کیا کہیں گی کہ کس طرح ہمیں انڈیویجولی کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم کہیں پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں, اگین بینگ اے انڈیویجول, ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر تو ورک کرنا ہے نا. ہمیں ایٹ لیسٹ اس بات کو تو لائے عمل میں لے کر آنا ہے کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. ٹھیک ہے, واٹ از ایکسیپٹیبل, واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے ہمارے معاشرے میں, کس کس بیہیویئر کی اور کس کس بیہیویئر کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دا تھنگ از کہ ہم نے کرپشن کو اڈیپٹ کر لیا ہے, وی آر اڈیپٹڈ ٹوورڈز. لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, جو کرائم جو کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو یہی ایک جملہ بولتے ہیں کہ جب ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا تو پھر ہم یہی کریں گے نا. بالکل, وہی ان کے والی بات ہے, ڈیپریویشن. جتنا وہ ڈپرائیو ہوں گے, جتنا زیادہ ان کے پاس محرومی ہوگی, اتنا ہی سب چیزیں ہوں گی. سی پرسنالٹی جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے نا, وہ سنس چائلڈہڈ ہوتی ہے, آف کورس. ٹھیک ہے, سنس چائلڈہڈ جب آپ کی گروتھ ہوتی ہے, وہ ایک بچہ ایک ماحول میں بڑھ رہا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اس نے زندگی کے 20 سال 14 سال 18 سال کیسے گزارے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ نے کیسے رویے اختیار کیے, وہی رویے اس نے بھی اڈاپٹ کیے. اور وہ ان سب اس کے باپ نے مثال کے طور پہ اگر کسی بھی طرح کا کرائم کیا یا کرپشن کی, تو اس بچے نے بھی بڑے ہو کے وہی ماڈل سیکھا نا, کیونکہ بچے تو ماڈلنگ سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز ملٹیپلائی بائی ایوری جنریشن یہ ہوتا ہے کہ بچے بچپن میں جب چھوٹی چھوٹی گھر میں چوریاں کرتے ہیں, چیزیں ادھر سے چرا لی, ماما کے بیگ سے پیسے نکالے, تب ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں کہ اٹس ناٹ, ہم کہتے ہیں کہ اٹس اوکے, یہ کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں آپ نے ہمارے بیگ میں سے نکالے. لیکن تب سے ہی بچے کی عادتیں جو ہے وہ پختہ ہونا شروع ہوتی ہیں. وہی چیز جو ہے گرو کر رہے ہوتے ہیں, وہی سیڈز ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ان کی پرسنالٹی میں وہ یہ تو جاتی ہے. ایک پڑھی لکھی فیملی کی اب ہم بات کر رہے ہیں نا, اگر ہم بالکل ڈپرائیوڈ فیملی کی طرف جائیں تو ان کے اندر تو گڈ اور بیڈ کا کچھ, جسے کہتے ہیں نا, کچھ ریزلٹس ہی نہیں ہیں ان کے پاس. دے ڈونٹ ہیو دا فیلنگ آف گڈ اور بیڈ. ان کے پاس تو وہی ہے جو ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان کا بیڈ ہی بیڈ ہے, ان کا گڈ ہی گڈ ہے. ٹھیک ہے نا, دے وونٹ سے, وہ کبھی نہیں یہ جج کریں گے کہ وہ کتنا غلط سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. دیٹ از ہاؤ کہ وہی چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے اوور دا جنریشنز. صحیح ہے. اور وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, جہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھ رہے ہیں تو کنڈیشن کیا ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی, پیٹرول کہاں تک جائے گا, ڈالر کہاں تک جائے گا. ہم جیب میں 100 روپے لے کے نکل رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کرایہ تو 100 روپے نہیں ہے, آج تو کرایہ ہمیں 120 دینا, تو 20 روپے کتنا ٹیزنگ ہے اس انڈیویجول کے لیے. کین وی ایور تھنک آف لٹرلی اس کا پورا جو بجٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ والیٹ سے نکلتی ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پین از جسٹ ناٹ اباؤٹ یور والیٹس, اب وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے. اور وائٹ کالر والی بات ہے کہ وہ کرپشن کتنی اینڈ ٹو اینڈ کتنی کامن ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہے نا صاحب, میں چاہوں گی کہ اس کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے, وہ کلوزنگ ریمارکس کیا دیں گے آپ؟ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک کرمنل کرائم کب کمٹ کرتا ہے؟ جب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ کاسٹ آف کرائم از لیس دین دا بینیفٹ آف کرائم. اچھا, سب سے پہلے تو نرچرنگ کی بہت شدید ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ سڑکوں پہ بچے نہیں ملتے اشاروں پہ کھڑے ہوئے یا چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں کے اندر کام کرتے ہوئے, دے آر دا پوٹینشیل کرمنلز.
दे आर द इस तरह के लोग पोटेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं ना। इन लोगों, इन बच्चों को अभी आप फॉरन इमीडिएट बेसिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला के किसी हद तक क्राइम को कम कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल दैट इज मैंडेटरी। ओके, सोशल कंट्रोल चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, मजहब के जरिए करें या कानून के जरिए करें। ओके। पहली चीज़ जिससे कि आप क्राइम को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इन बच्चों को ये जो सिग्नल्स पे होते हैं, होटल्स पे काम करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ काम करें, ये पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं। तीसरी चीज़, खुदारा इस मुल्क के अंदर जो है वो गरीब आदमी को सामने रखते हुए प्राइसेस को बढ़ाया करें। एक चीज़ अक्सर मैं कई फोरम्स पे कहता हूँ कि यार पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक काम करें, आप अपनी इनकम को बढ़ा लें, फाइंड द वेज टू इंक्रीज योर इनकम। लेकिन मुलाजिम पेशा तबका हमेशा विक्टिमाइज होता है और यही लोग अब क्राइम की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। डॉक्टर खतीजा फातिमा हमारे साथ मौजूद थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर खतीजा बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर नासिर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नासिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप भी यहाँ पर आए। और जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।